नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आयत नंबर 21 है। यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जो अल्लाह के रास्ते में, दीन के रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं, और सबसे बड़ी रुकावट जो है वो कुफर है, अल्लाह की आयत का इनकार करना। उन्हीं की बात हो रही है। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाह, जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। और जो इंसान अल्लाह की आयत का इनकार करता है वो फिर किसी हद पे नहीं रुकता। इसीलिए आगे बात हो रही है वयक्तुलून नबिय्यीना बिगैरि हक, और वो कत्ल कर देते हैं नबियों को ना हक, बगैर हक के। ये नबी यूना था वाव नून के साथ, लेकिन ये बतौर मफूल आया है तो इसीलिए वाव नून या नून में कन्वर्ट हो गया। अन्नबीयीना, यहूदियों की ही बात हो रही है। यहूदियों ने ही अंबिया को भी कत्ल किया था। उन्हें अपने यहूदी होने पे बड़ा फ़ख्र था कि हम अल्लाह के बेटे हैं, चुने हुए हैं। और इसी फ़ख्र और गुरूर की वजह से उन्होंने अल्लाह की हदों को पामाल करना शुरू कर दिया। वो ये समझते थे, वो इस फ़ख्र में मुब्तला हो गए कि हम चूँकि अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, हमारे अंदर अंबिया आए हैं, नबूवत हमारे अंदर रही है, और अल्लाह ने हमें और भी बहुत बड़ी-बड़ी नेमतों से नवाज़ा है, तो अब शायद हम सब कुछ ही कर सकते हैं। हमारे लिए दीन में कोई पाबंदी नहीं रही, और ये इंसान की बहुत बड़ी गलतफ़हमी होती है। ये भी शैतान का एक क्रिएट किया हुआ रास्ता होता है इंसान के लिए, उसकी बड़े-बड़े अमाल ज़ाया करवाने का, कि इंसान को उसकी अपनी ही नज़रों में वो बड़ा बना देता है। तो ये उनका बहुत बड़ा एक जुर्म था कि वो अंबिया को भी कत्ल कर देते थे। अंबिया जो लोगों को इंसाफ का हुक्म देते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, जो लोगों के अंदर हक और भलाई की बात करते हैं, उनको अज़ाब अलीम की बशारत देकर उनको डराते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 43 नबियों को कत्ल कर दिया गया। बनी इसराइल ने तकरीबन 43 अंबिया को कत्ल किया दिन के अव्वल हिस्से में एक साथ। फिर जब नेक लोगों ने इस पर एहतजाज किया तो बनी इसराइल के 170 ईमानदार लोग जो उन्हें रोकने के लिए खड़े हुए थे, उन्होंने उन्हें भी साथ मार दिया। ये था उनके अखलाकी ज़वाल का हाल। वो इस हद तक अखलाकी तौर पे पस्त हो चुके थे। और कुरान में यहूद की मिसाल, बनी इसराइल की मिसाल बार बार इसलिए आती है ताकि हम अपने आप का जायज़ा लें कि हम कहाँ खड़े हैं। और अंबिया को कत्ल करने की जो वजह समझ में आती है वो यही कि अंबिया जो बात उन्हें बताते थे उसकी जद उनके नफ्स पे पड़ती थी, उनकी सरदारी जाती थी, उनकी इज्जत जाती थी। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि उन्हें ही रास्ते से हटा दिया जाए। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो उलुल अज़म पैगंबर में से हैं, उन्होंने उन्हें भी हुकूमत वक्त के साथ मिलकर सूली चढ़ाने की कोशिश की थी, और ये भी करने वाले यहूद के उलमा ही थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें आफियत के साथ आसमान पे उठा लिया। अंबिया को कत्ल करने का काम बनी इसराइल जो है वो अपनी हुकूमत के ज़रिए सरअंजाम दिया करते थे, और वजह यही है कि अंबिया की अतात से उनका जो इक़्तिदार है वो ख़तरे में पड़ता था। उनको जो सल्तनत मिली हुई थी, दुनिया मिली हुई थी, अगर वो अंबिया की बात मानते तो उस पे ज़द पड़ती थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी अहादीस सुनाई। उनमें एक ये थी कि उस कौम पर अल्लाह का गज़ब भड़क उठता है। गज़ब कहते हैं अल्लाह की नाराज़गी को, अल्लाह के गुस्से को। उस कौम पे अल्लाह का गज़ब भड़क उठता है जो अल्लाह के रसूल को कत्ल करें, और फिर साथ-साथ उन लोगों को भी कत्ल कर दें जो लोगों को अच्छी बात बताते हैं। अल्लाह ताला ऐसी कौम से, ऐसे लोगों से नाराज़ हो जाते हैं।
وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا، من الناسی، لوگوں میں سے، ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کی بات بتاتے ہیں۔ انصاف کہتے ہیں اعتدال کی بات کو، آپ بالقسطی کے نیچے لکھ لیں انصاف کے ساتھ، کہ اعتدال کی بات، بیلنسڈ لائف گزارنے کی بات، یعنی اعتدال، ادر اور بیلنسڈ لائف گزارنے کی بات۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ سخت عذاب کسے ہوگا، تو آپ نے فرمایا اس شخص کو جو کسی نبی کو مار ڈالے، یا اس شخص کو جو ایسے شخص کو مار ڈالے جو بھلائی کی بات بتانے والا ہو اور برائی سے بچانے والا ہو، ایسے لوگوں کو روز قیامت سب سے سخت ترین عذاب ہوگا۔ اسی لیے آیت کا اینڈ اس پہ ہو رہا ہے فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، دردناک عذاب۔ ایک ہوتا ہے عذاب عظیم، بڑا عذاب، اور ایک ہے عذاب علیم، یہ اس سے بھی بڑی کیٹیگری کا عذاب ہے جو بہت ہی انتہائی دردناک قسم کا ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے اعمال ان کے، ان کا یہ گناہ انبیاء کو قتل کرنا اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے دنیا کے سارے اعمال، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ تو جس نے اللہ کے نبی کو مارا اس کا تو ایمان ہی ضائع ہو گیا۔ تو بعض برے اعمال ایسے ہیں جو نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اسی میں سے ایک انبیاء کو قتل کرنا ہے۔ قرآن میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسناتی یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ جیسے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز کے دوران کے جو صغیرہ گناہ ہیں، جو انسان نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو وضو بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، پراپر طریقے سے، ہر عضو کو اچھی طرح سے پانی پہنچاتا ہے، تو اس کے بھی تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب چہرے پہ وہ پانی ڈالتا ہے تو آنکھوں کے اور گناہ، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جہاں جہاں بھی وضو کا پانی لگتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نیکیاں جو ہے نا وہ برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ اسی لیے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو دل میں ایک سکون کی کیفیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ سکون اسی چیز کا ہوتا ہے کہ جو چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، انسان ہونے کے ناطے وہ نمازوں کے سبب جو ہے وہ دھل جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض برائیاں بھی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، کہ انسان بہت بڑے بڑے نیکی کے اعمال کرے لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ وہ ساری اس کی نیکیوں کو ہڑپ کر جاتا ہے وہ گناہ، جس میں سے ایک یہی ہے جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا۔ اور وہ کون سا ہے جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے؟ نبیوں کو قتل کرنا۔ نبیوں کو قتل کرنا۔ تو ہمیں کچھ بڑے بڑے اعمال ایسے پتہ چلتے ہیں جس کی وجہ سے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہے، پھر اس کے بعد کفر ہے، پھر نیت کی خرابی کے ساتھ بھی نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ نیت کی خرابی یہ ہوتی ہے ریاکاری کرنا۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر عمل جو ہے وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ ہم نماز پڑھیں تو ہماری نیت یہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہی ہوں، پیرنٹس کے خوف سے نہ کریں ہم کوئی بھی کام، تو نیت میٹر کرتی ہے۔ اور بھی کوئی عبادت کریں، روزہ رکھیں تو بھی اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نیت کی خرابی سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح زیادہ برے عمل جو ہیں وہ بھی نیک اعمال کو ختم کر دیتے ہیں، جیسے روزے قیامت جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، تو وہ کم نیکیاں جو ہیں اس کو فائدہ نہیں دیں گی، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ اس کی برائیاں زیادہ تھیں۔ تو اگر اچھی چیز کا پورشن جو ہے وہ کم ہو اور خراب چیز کا زیادہ ہو، مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک آپ سیب کو لے لیں، اگر آپ کوئی ایپل اٹھاتے ہیں
اور وہ آدھے سے زیادہ خراب ہو اور باقی حصہ صحیح ہو، تو کیا ہم وہ کھاتے ہیں؟ وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے؟ ہوں، ہوتا ہے قابل؟ نہیں، کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیونکہ کئی بار اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ صحیح حصے تک بھی پہنچا ہوا ہوتا ہے، خراب حصے کا ٹیسٹ۔ ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو صحیح حصہ ہے یہ صحیح ہی ہو، لیکن بسا اوقات وہ جب آدھے سے زیادہ خراب ہوتا ہے تو اس کا وہ ٹیسٹ خراب حصے کا صحیح تک بھی پہنچا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پورے کا پورا ایپل کھانے کے قابل نہیں ہوتا اور ویسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کہ اگر کسی کا زیادہ حصہ اعمال کا خراب ہے تو وہ صاف حصہ بھی کیا ہوگا؟ کڑوا ہو جائے گا، اس کو فائدہ نہیں دے گا روز قیامت۔ اس لیے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونا ضروری ہے۔ اس اسی لیے اگر نیکیاں تھوڑی بہت کی تھیں اور ساتھ بہت بڑے بڑے گناہ کر دیے تو ان چھوٹی نیکیوں کو بڑی برائیاں کھا جائیں گی۔ اس لیے انسان کی دوڑ اس میں ہونی چاہیے کہ نیکیوں کی کثرت ہو۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں اور انسان کو نیکی کی بجائے برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے غصہ انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب عقل کمزور ہوتی ہے تو انسان کو برے اور بھلے کا کچھ فرق معلوم نہیں ہوتا، بڑے چھوٹے کا فرق معلوم نہیں ہوتا، انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح حسد ہے، حسد انسان کی نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ جیسے سوکھی لکڑی جو ہے اس کو آگ کھا جاتی ہے نا، اسی طرح سے حسد ہے یا لالچ ہے۔ اور شیطان سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے اس کے حسد کی وجہ سے۔ شیطان پہلے جب فرشتوں کی مجلس میں ہوتا تھا تو فرشتوں والے وہ کام کرتا تھا، بہت بڑے بڑے اس نے نیک اعمال کیے تھے، لیکن جب اس نے بنی آدم سے حسد کیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے تو اس کی پچھلی ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ اللہ نے اس سے توفیق چھین لی نیکیوں کی، اور پھر وہ برائی کے راستے پہ چل پڑا، اور اس نے قیامت تک کے لیے قسم کھائی کہ میں اے اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ہر طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے میں ان کو بہکاؤں گا۔ اس طرح وہ اس کی ساری نیکیاں جن کی بدولت وہ فرشتوں کی مجلس میں شامل ہو گیا تھا، ان کے مقام اور مرتبے کو پہنچ گیا تھا، نے اس حسد کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ پستیوں میں چلا گیا۔ اسی طرح جلد بازی بھی انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح مال و دولت کی بہت زیادہ محبت اور حرص و ہوس جو انسان کو دیوانہ بنا دے، اور اس کا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا انسان کو نیکیوں سے غافل کر دے، اور مال کے لالچ میں انسان حرام مال کمانا شروع کر دے کہ اس کی نمازیں بھی ضائع ہو جائیں، یہ طرز عمل بھی درست نہیں ہے۔ پھر خود غرضی اور بخل اور حرص و ہوس یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ابلیس نے طرح طرح کے گناہوں میں امت مسلمہ کو ملوث کیا، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اس امت کے لوگوں نے میری کمر توڑ ڈالی، جب یہ گناہ کرتے ہیں تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ گناہوں کے بعد سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنے سے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت عمل دی ہوئی ہے، وہ مہلت عمل یہی ہے جو ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں سے جو بھی کمی کوتاہی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی اللہ کے حق میں کمی ہو جائے، کسی فرض میں کوتاہی ہو جائے، تو بندہ اس پہ توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ سے بخشش طلب کرتا رہے۔
جی یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ جی سورہ آل عمران میں سے میں آپ کا کوئز لیتی ہوں آج کی آیات میں سے، اور جو پریویس بھی تھی۔ آیت نمبر 14 کھول لیں۔ اس آیت میں موجود نعمتیں پا کر بندہ مومن کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ آیت نمبر 14 میں ہم نے پڑھا تھا نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ۔ ایک بندہ مومن کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے ان نعمتوں کو پا کر؟ کہ جی یہ بتائیے۔ جو بھی نعمتیں، مطلب جو بھی اس کو ملا ہے، یہ دنیا کا سامان ہے، اور ہاں جی۔ ہم، اور ام، صحیح۔ اللہ کے پاس لوٹ جانا ہے۔ ہم، ان نعمتوں کو پا کر ایک تو فخر نہیں کرنا، ان نعمتوں کو پا کر اترانا نہیں ہے، ان میں کھو کر اللہ کو بھولنا نہیں ہے، بلکہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ان کو اللہ کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں لگانا ہے تاکہ ان کا صحیح حق ادا ہو جائے۔ یہاں پہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ازواج مطہرہ، بیویاں ہیں پاکیزہ۔ تو میں نے آپ کو احادیث کی روشنی میں نیک اور عورت کی کچھ خوبیاں بتائی تھیں، کوئی آپ کو یاد ہے کون کون سی خوبی تھی نیک عورت کی؟ حدیث کی روح سے جس نیک کا عورت کی کردار کوالٹی؟ اچھا ہو۔ اس کا کردار اچھا ہو۔ اور نیک عورت وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے وہ اسے خوش کرے، جب کسی جائز کام کا حکم دے اس کی بات مانے، اور اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور اس کے گھر بار مال و اسباب کی حفاظت کرے۔ یہ نیک عورت کی کوالٹیز ہیں۔ آیت نمبر 15 میں تقوی والوں کا کیا اجر بتایا گیا ہے؟ آیت نمبر 15 میں تقوی والوں کا کیا اجر بتایا گیا ہے؟ کہ آخر کے دن ہوں، ان کے لیے باغات ہوں گے، ہاں جی۔ نہریں ہوں گی، اور ہوں، پاک بیویاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ بالکل۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی ملے گی۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 16 میں جو دعا ہے وہ زبانی سنائیں، ایک بار دیکھ لیں اور پھر زبانی سنائیں۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ اہل التقوی کی دعا ہے، تقوی والوں کی دعا۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، آمنا، آمنا آمنا۔ آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ شاباش۔ آیت نمبر 17 میں تقوی والوں کی کیا کیا کوالٹیز بتائی گئی ہیں؟ وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، سچ ہوں، بولنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والے ہیں، ہوں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں،
اور مغفرت طلب کرنے والے، ام، ہوں، سحری کے وقت اٹھ کر۔ سحری کو۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ کہ وہ بہت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ ہوں، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ عدل پر قائم ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے۔ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں۔ آیت نمبر 19 سے بتائیں اللہ کے نزدیک کون سا دین قابل قبول ہے؟ دین اسلام۔ دین کیا ہوتا ہے؟ شریعت یا اطاعت۔ ہم، ہم، شریعت یا طریقہ زندگی، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب نے دین میں تفرقہ بازی کیوں کی؟ آیت نمبر 19 میں سے بتائیں اہل کتاب نے دین میں تفرقہ بازی کیوں کی؟ جی، اللہ من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم۔ یہ جی، بعد میں وہ حسد کرتے تھے اور ضد زد کی وجہ کرتے تھے۔ سے، ضد کی وجہ سے۔ کس چیز کی ضد تھی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ جو نبوت ہے ان کے اندر آنی چاہیے تھی۔ آیت نمبر 21 میں بتائیں کن لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے؟ جن نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا۔ آیت نمبر 21 اچھا، کن عذاب لوگوں علیم۔ کے لیے؟ جی، عذاب علیم کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ہاں جی، اور جو امر بالمعروف کا حکم دینے والوں کو بھی ناحق قتل کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ آیت نمبر 22 وہ دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ جی، شاباش۔ آج ہم حسن اخلاق پڑھتے ہیں۔ آپ سامنے پی ڈی ایف بھی اوپن کر لیجئے، آپ کے پاس ہے پی ڈی ایف؟ جی، آپ پی ڈی ایف اپنے سامنے اوپن کر لیجئے۔ ہم حسن الخلق کے بارے میں پڑھے تھے۔ حسن الخلق عربی میں خلق کہتے ہیں عمدہ اور اچھے اخلاق کو۔ حسن اخلاق کو عربی میں کہتے ہیں حسن الخلق۔ اس میں ہم جو ہے حدیث فرسٹ پڑھ لی تھی، سیکنڈ حدیث
جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے۔ میں نے آپ کو حضرت انس کے بارے میں واقعہ سنایا تھا کہ ان کے والد اور انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ جی تو یہ ہمارے لیے ایک سب سے بڑی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سمجھنے کے لیے۔ حضرت انس بہت چھوٹے تھے کہ وہ آپ کی خدمت میں دے دیے گئے تھے، وہ رات دن آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور وہ یہ فرماتے ہیں انسان کا جو اصل اخلاق ہے نا وہ ہوتا ہے جو اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ باہر والوں کے ساتھ تو تھوڑی دیر کے لیے ملنا جلنا ہوتا ہے۔ تو اصل جو کریکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کی اصل ہوتی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ کیا طرز عمل ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے، آپ کا اخلاق اتنا اچھا تھا۔ بلکہ میں نے آپ کو زید بن حارثہ کا واقعہ سنایا تھا۔ حضرت انس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے ہر وقت، لیکن میں نے جو آپ کو واقعہ سنایا تھا وہ حضرت زید بن حارثہ کا تھا کہ ان کے والد اور چچا انہیں لینے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، حضرت زید بن حارثہ کو۔ پھر تیسرے نمبر پہ جو حدیث ہے وہ دیکھیے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں۔ کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ ایمان کی تکمیل جو ہے وہ اخلاق کی خوبصورتی سے ہوتی ہے۔ جو انسان بھی اپنا ایمان کامل چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو جائے، ایمان کے تقریباً کوئی 70 سے بھی زائد مراتب ہیں، اس میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ سمجھ لیں کہ کامل ایمان ہے۔ تو اس تک پہنچنے کے لیے اپنا اخلاق خوبصورت بنانا ہوگا۔ اور ایک حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کا ایمان کامل ہو جائے، اس کا ایمان مکمل ہو جائے، تو اسے چاہیے وہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہم جب بھی کسی کو کوئی چیز دینے لگیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اپنے لیے کیا پسند ہے۔ ضروری نہیں ہے ہم کسی کو کوئی گفٹ ہی دے رہے ہیں، ہم بہت سی چیزیں دوسروں کو ہر وقت دے رہے ہوتے ہیں اور ہمارے شعور میں بھی نہیں ہوتا ہم کیا کیا چیز دوسروں کو دیتے ہیں گفٹس کے علاوہ، اور مال کے علاوہ جو ہم غریبوں کو دیتے ہیں صدقہ اور خیرات کی صورت میں، اور کیا کچھ ہم دے رہے ہوتے ہیں دوسروں کو۔ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ کئی بار ہم کسی کو اچھا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی ہم سے مشورہ لینے کے لیے آتا ہے تو یہ بھی ہم کسی کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے بہن بھائیوں کو بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں، یا ہم اپنے پیرنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، کھانے سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں، ضرورت کی چیز سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ریلیونٹ چیز میں دے رہی ہوں اپنے گھر والوں کو یا اپنے پیرنٹس کو، کیا مجھے یہ پسند ہے کہ یہ چیز جب مجھے ملے تو کیا میں اس کو لائک کرتی ہوں؟ تو اگر ہمارا دل کہے کہ ہاں یہ چیز مجھے بھی اپنے لیے پسند ہے، جیسے ہم اپنے پیرنٹس کو اگر کوئی چیز کھانے کے لیے ڈال کے دیں تو بہت اچھے طریقے سے اور اچھی اور عمدہ چیز انہیں ڈال کے دینی چاہیے۔ یہ احسان کا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، خاص طور پہ ہدایت کی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو جو انسان بھی اپنے ایمان کا پیک لیول چاہتا ہے، اس کی تکمیل چاہتا ہے، تو اس کو پھر اچھا اخلاق اپنانا ہوگا۔ اور یہ بک اصل میں ہمارے
اخلاق کو ہی سنوارتی ہے کہ ہمیں اپنے کریکٹر میں کون کون سی ہیبٹس ڈیولپ کرنی ہیں، کون کون سی چیزیں ہمیں اپنانی ہے جو اچھے اخلاق میں آتی ہیں۔ فورتھ نمبر والی جو حدیث ہے اس کو آپ دیکھیے کہ ان ابی دردائی قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق لیبلغ به درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی، اور یقیناً حسن اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ یہ نفلی روزے اور نفلی نماز کا ذکر ہے۔ تو ایک شخص جو ساری رات نفل نماز پڑھتا ہے اور بہت کثرت سے نفلی روزے رکھتا ہے، تو جتنا ثواب وہ پا سکتا ہے نا، اتنا ثواب کس کو مل جاتا ہے؟ اچھے اخلاق والے کو۔ کہ اگر وہ ساری رات نفل نماز نہیں بھی پڑھ سکتا، یا ہر کثرت سے نفل روزہ نہیں بھی رکھ سکتا، تو سیدنا ابو درداء کی اس روایت کے مطابق وہ جو ہے اس کا اجر پا لیتا ہے، کثرت سے نفل نمازیں اور نفل روزہ رکھنے والے کا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی سیدنا ابو درداء سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میزان سے مراد ہے قیامت کے دن انسان کا جب نامہ اعمال تولا جائے گا نا، اس کو میزان کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو نیکی سب سے زیادہ وزنی ہوگی وہ اس کا اخلاق ہوگا، یعنی باقی چیزوں کا بھی وزن ہوگا، لیکن سب سے بھاری جو وزن ہوگا نا، بے شک بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا بھی ہو، لیکن جو بھی انسان کا عمل ہوگا وہ اس کے میزان میں رکھا جائے گا۔ کچھ اعمال بہت وزنی ہوں گے، ان کا بہت وزن ہوگا، تو جتنی کسی نے خلوص نیت کے ساتھ نیکی کی ہوگی نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ اس کے میزان میں اتنی بھاری ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی نے بہت بڑی نیکی کی ہو جو اس کی نظر میں بہت بڑی ہو، جیسے جہاد ہے، یا کوئی اس نے بہت بڑا کام کیا ہو، لیکن اللہ کے لیے نہیں تھا، تو میزان میں اس کا وزن ہی نہ ہو، وہ بہت ہلکا ہو۔ تو ہم جو ہے نا وہ چیزوں کا بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اصل میں کوانٹٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی کوانٹٹی ہے، کتنی کوانٹٹی میں میں نے مال دیا ہے، کتنی کوانٹٹی میں میں نے نماز پڑھی ہے، کتنی کوانٹٹی میں میں نے قرآن ختم کیے ہیں، جبکہ اللہ کا جو معیار ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ کوالٹی کیسی ہے، کیا کوالٹی اچھی ہے۔ اگر تو کوالٹی اچھی ہو تو چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی میزان میں بہت بھاری ہوگا، اس کا بہت وزن ہوگا۔ لیکن اگر کوالٹی اچھی نہیں تھی، مال دیا تو صحیح، لیکن وہ صرف اس لیے تھا کہ لوگ بڑی واہ واہ کریں، لوگوں میں بڑی عزت ہو جائے، بڑی شہرت ہو جائے دور دور تک، کہ یہ تو بڑا کوئی جو ہے نا آ، اللہ کے راستے میں کثرت سے اپنا مال خرچ کرنے والا بندہ ہے، سخی جس کو کہا جاتا ہے، یہ بڑا سخی ہے، تو بہت کثرت سے مال خرچ کرتا ہے۔ تو اگر نیت یہ تھی نا کہ بس لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، اللہ کی رضامندی مطلوب نہیں تھی، تو پھر اللہ کی میزان میں بالکل بھی کوئی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ تو روز قیامت اللہ کی میزان میں جو سب سے وزنی عمل ہوگا نا وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ لیکن کیا ہے کہ فرض فرائض ادا کرنے کے بعد جو نیکی سب سے بڑھ کے ہے وہ اچھا اخلاق ہے۔ تو اچھا اخلاق، اگر کوئی فرائض اپنے ادا کرنے کے بعد اچھا اخلاق اپنا لیتا ہے، تو اگر اس کے نامہ اعمال میں بہت کثرت سے نوافل اور نفل نماز اور نفل روزے نہیں بھی ہوں گے، تو وہ اس کا اجر پالے گا، وہ اس لیول تک پہنچ جائے گا اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، گھر والوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہوتی ہے اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے، ہمارا بول اچھا ہے، ہمارا کریکٹر اچھا ہے۔ آپ بتائیں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، اس سے آپ کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ میں آئے گا۔ دو لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ان میں سے وہ ہے کہ جو ساری رات نفل نماز پڑھتا ہے اور بہت کثرت سے نفل روزے رکھتا ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ ہے جو صرف اپنے فرائض ادا کرتا ہے، بہت اس کے رات بھر
نوافل نہیں وہ پڑھ پاتا اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے، یا کثرت سے روزے نہیں رکھ پاتا، لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے، دونوں میں سے کون سا لوگوں کو زیادہ پسند ہوگا؟ آپ بتائیں۔ اس کا اخلاق اچھا ہے، دوسرے نے۔ ہاں، لوگ اس سے ملنا پسند کریں گے، اس سے بات چیت کرنا پسند کریں گے، اس کو اپنا فرینڈ بنانا پسند کریں گے، ایسے انسان کو کہ جو بہت اچھا معاملہ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، جس کے اندر وہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو ہم اس بک میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اس سے لوگ معاملہ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون سا عمل پھر زیادہ وزنی ہے۔ اس سے اگلی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 5۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی منافق، حسن سمت ولا فقہ فی الدین، رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، اچھی چال چلن اور دین کی سمجھ۔ اچھی چال چلن سے مراد ہے اچھا معاملہ، اچھا اخلاق، اور دین کی سمجھ بوجھ۔ کیونکہ جو منافق ہوتا ہے نا، جب وہ بات کرتا ہے، اگر کوئی اس کی مرضی کے خلاف بات ہو، اس کی پسند کے مطابق نہ ہو، تو بدتمیزی کا معاملہ کرتا ہے، بد اخلاقی سے دوسروں کو ڈیل کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس میں نہیں ہوتی وہ دین کی سمجھ ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو اس کے اندر خوب سمجھداری ہوتی ہے، لیکن دین کی بات اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتی، اس کے اندر ہی نہیں اترتی۔ اس کے برعکس ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی بھلائی ہے جو سب سے زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کو دی گئی ہے، لوگوں کو سب سے اچھی چیز کیا ملی ہے؟ انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے نا، ایک انسان کے پاس مال و دولت ہے، اولاد ہے، گھر بار ہے، کاروبار ہے، علم کے لحاظ سے بہت ساری ڈگریاں ہیں، معلوم نہیں کیا کیا چیزیں انسانوں نے اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان سب کے اندر سب سے بہترین چیز کیا ہے جو انسان کو مل جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسانوں کو اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی بھی چیز اچھی نہیں ملی، یعنی سب سے بہترین چیز اگر کسی کو ملی ہے تو وہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق۔ تو منافق کو اچھا اخلاق نہیں ملتا، اور مومن کو ملنے والی چیزوں میں سب سے بہترین چیز اچھا اخلاق ہے جو ملتا ہے۔ تو گویا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کی عادتیں اچھی ہیں، جس سے مل کر لوگ خوش ہوتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس کا لوگوں کے ساتھ طرز عمل اچھا ہوتا ہے، اور ایسا انسان اللہ کا بھی قرب پا لیتا ہے۔ حدیث نمبر 6 ہے، ان ابی ذر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، برائی کے پیچھے نیکی کرو، نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ میں نے آپ کو ایک دعا سکھائی تھی آئینہ دیکھنے کی، یاد ہے کون سی تھی؟ اور میں نے شاید آپ کو سینڈ بھی کی تھی، اللہم کما حسنتا۔ جی میں نے سینڈ کی تھی آپ کو۔ ہوں۔ تو دعا یہ تھی کہ اللہم کما حسنتا خلقی فحسن خلقی، یہ دعا تھی۔ یہ آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، ہم جب بھی آئینہ دیکھیں ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اے اللہ جس طرح آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دیں۔ تو کچھ چیزیں تو ہم اپنی ایفرٹ سے حاصل کر سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہم اپنی دعاؤں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سے اچھا اخلاق مانگیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو سنوار دیں گے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ دعا یاد کریں، اور جب بھی آئینہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، کیونکہ ہم جو ہے نا اپنا ظاہر تو بہت اچھا اور خوبصورت بناتے رہتے ہیں، ہم اپنے فیس کی بھی بہت کیئر کرتے ہیں،
فیس پہ کچھ بھی ان یوزول آ جائے تو ہم فوراً اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی کیئر کرتے ہیں، اپنے لباس کا بھی بہت خیال ہم رکھتے ہیں، باقی چیزوں کا بھی، لیکن ہم اپنا انر نہیں دیکھتے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے انر کا بھی جائزہ لیں اور وہ اس کے بارے میں ایسے ہی کانشیس ہوں جیسے فیس کے اوپر کسی چیز کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں کہ یہ کیوں میرے اندر آ گئی، اس کو نہیں آنا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو جس انسان کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہوگا نا، حدیث بتا رہی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا نا تو وہ اپنے انر کا بھی محاسبہ کرے گا کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی ہیبٹ نہ آنے پائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ تو انسان کہیں بھی ہو لوگوں کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرے گا جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہاں یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی برائی ہو جائے تو اچھا کر لو، برائی ختم ہو جائے گی۔ جیسے میں نے آج کی دیکھیں ہماری جو آیات تھی وہ بھی اس کے ساتھ تھوڑی سی ریلیٹ کر رہی ہیں۔ آیات یہ تھی کہ بہت بڑے بڑے جو گناہ ہیں وہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، جو آج کی آیات میں ہم نے پڑھا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی برائی ہو جائے اس کے بعد نیکی کرنے سے وہ برائی دور ہو جاتی ہے، جیسے صدقے کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے بھی برائیاں دور ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ استغفار پڑھنے سے، نادم ہونے سے اپنی برائیوں پہ، وہ برائی جو ہے اس کا بوجھ دل سے دھل جاتا ہے۔ تو ہمارے دل میں سب سے بڑھ کے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، بندوں کے ڈر سے بھی زیادہ، کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب تک ہم بندوں کی وجہ سے اچھے بنتے ہیں نا تو وہ صرف سامنے سامنے سے بنتے ہیں، اور اچھا اخلاق جو ہے وہ کسی جزوی چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ تو آپ بہت اچھے ہیں اور دوسری جگہ بہت بدترین ہیں۔ اچھا اخلاق اسی کا ہے جو ہر جگہ ہی اچھا ہے، چاہے لوگوں کے سامنے ہے، چاہے ان کی پیٹھ پیچھے ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سامنے تو بہت اچھی طرح ملتے ہیں لیکن پیچھے سے وہ ہمارے بارے میں بہت غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انتہائی بری باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اچھے اخلاق میں شامل نہیں ہے۔ اچھا اخلاق کیا ہے کہ سامنے بھی اچھے اور پیچھے بھی، ہر جگہ اچھے۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ کے اوپر کس کی نگرانی ہو؟ صرف اللہ کی نگرانی۔ تو جب اللہ کی نگرانی ہوگی تو ہر جگہ اچھے ہو جائیں گے، تنہائی میں بھی اچھے، گھر میں بھی اچھے، گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا طرز عمل، باہر والوں کے ساتھ بھی اچھا، کسی شاپ پہ گئے ہیں، کسی جہاز میں ہیں، گاڑی میں ہیں، آفس میں ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، ہر جگہ اچھے۔ تو یہ تب ہو سکتا ہے جب لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر ہو۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، کوتاہیاں ہوتی ہیں، آگے بھی ہوں گی۔ ہم نیت کرتے ہوئے ارادہ کرتے ہیں، پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر بھول جاتے ہیں۔ اس کا علاج بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں کہ مایوس نہیں ہونا کبھی بھی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم تو اچھے بن ہی نہیں سکتے، اچھے تو ہو ہی نہیں سکتے، میرے لیے بہت ہی ناممکن سی بات ہے، تو یہ چیز ہمیں اپنی زندگی سے نکالنی ہوگی۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر کچھ اچھا نہیں ہوا، برا ہوا ہے تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ غلطی ہو گئی تو اب کیا کریں کہ کوئی نیکی کر لی جائے، اس کے بعد نوافل پڑھ لیے جائیں، اللہ کے حضور توبہ کر لی جائے، صدقہ اور خیرات کر لی جائے۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ ہمارا طرز عمل برا ہو گیا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو اب کیا ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر لیا جائے، تو اس سے وہ جو پچھلی چیز ہے نا وہ مٹ جائے گی۔ اور تیسری چیز یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ جی، تو اس آیت میں تیسری چیز بتائی جا رہی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اچھا، کئی بار نا ہم کسی کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں اور ہمیں اندر سے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے برا کیا، لیکن ہم اپنے آپ کو نا جسٹیفائی کرتے ہیں۔ ہم ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہمیں کوئی کہہ بھی دے نا کہ ہاں تم نے ٹھیک کیا،
تم نے بہت اچھا کیا، لیکن پھر بھی انسان کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، تو ہمیں اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے کہ میں نے اچھا کیا یا نہیں کیا۔ تو اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کسی کے ساتھ ہم نے اچھا معاملہ نہیں کیا، تو کوئی جتنی بھی تسلی دے دے، ہمیں تسلی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ توبہ استغفار کر کے اپنا طرز عمل درست کر لینا چاہیے اس کے ساتھ، اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو ہمیں اللہ کے ساتھ سچا بننے کی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنا اخلاق بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور آپ کی حکمت سے استفادہ کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اچھی عادات آ جائیں، اچھا اخلاق آ جائے، دوسروں کے فائدے کے لیے بن جائیں، اور جنت میں بھی صرف اچھے اخلاق والے ہی جائیں گے۔ جنت میں آپ دیکھیں اس کی ڈسکرپشن، اگر آپ دیکھیں نا، تو جنت اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنائی ہے، اس کے در و دیوار، اس کے فرش، اس کی چھت، اس کی کھڑکیاں، اس کے گھر، کوئی چیز بھی وہاں بدصورت نہیں ہے۔ اسی لیے جنت میں صرف خوبصورت لوگ بسائے جائیں گے۔ خوبصورت سے مراد ظاہری شکل و صورت کی خوبصورتی نہیں، وہ تو شکل ہر ایک کی اللہ نے بنا دی۔ اصل خوبصورتی وہ ہے جو اخلاق کی خوبصورتی ہے۔ تو جنت میں ایسے ہی خوبصورت لوگ بسائے جائیں گے۔ تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ جنت کے اہل بنیں تو خوبصورت بننا ہوگا، اور ہماری جو اپیرنس ہے نا، ہماری جو شکل و صورت ہے، یہ بھی ہماری روح کی تصویر ہے۔ ہم اپنے چہروں سے کیا نظر آتے ہیں؟ جو ہمارے اندر ہوتا ہے۔ تو جب اخلاق میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو خود بخود عادتیں بھی سنور جاتی ہیں، اچھا معاملہ ہونے لگتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور وہ تبھی ہوگا جب ہمارا انر خوبصورت ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے انر پہ ورک آؤٹ کرنا ہے۔ اپنے ظاہر پہ تو ہم سالہ سال سے کرتے ہی آئے ہیں، اب ہمیں اپنے انر پہ ورک آؤٹ کرنا ہے اور اپنے معاملے کو خوبصورت بنانا ہے۔ جتنا خوبصورت معاملہ ہوگا اتنا ہی ہم اس جنت کے بھی اہل قرار پائیں گے۔ اور اگر ہم یہاں پہ بس لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے، غیبت، پھوٹ ڈلواتے ہوئے، چغل خوری کرتے ہوئے ہی گئے اللہ کے پاس، تو جنت میں جانے کے اہل نہیں ہوں گے، کیونکہ رشتوں کو کاٹنے والے کے بارے میں کہا گیا ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے، کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فسادیوں کے لیے بھی جنت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے۔ یہ اچھا اخلاق جو ہے نا، یہ عبادت ہے، عبادت کا بھی اعلیٰ ترین درجہ ہے، جس میں انسان نفلی عبادت سے بھی زیادہ وزنی نیکی کما لیتا ہے اچھے اخلاق کے ذریعے۔ جی، یہاں تک کلیئر ہے؟ جی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ نیکسٹ جو ہے، ہم انشاءاللہ نرمی کریں گے، جینٹلنس اور رفق، نرمی کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ کمنگ ویک میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔